हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा मशहूर कौल है, अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हें दुआएं मांगने से रोक दूं। कौन सी दुआएं? कि मेरे पैगंबर जब भी आप कुरान करीम को सामने रखें, नाफज करें, पढ़ें, अमली जिंदगी में लाएं, अदालतों में लाएं, मुआशरे में लाएं, सियासी निज़ाम बनाएं, इक़्तिसाद, सारा कुछ करें। यानी ये सारा कुरान के ऊपर अमल करने का बात हो रही है। तो उस वक्त शैतानी जज्बात के आपके पास नहीं होने चाहिए। असद इकबाल की सारी नज़म पढ़े, ये तो बात पता चलती है। इबलीस की मजलिस शूरा में वो कहते हैं मुसलमान महरूम यकीन है, इसको अल्लाह के कानून पे भरोसा ही नहीं है, इसलिए दुनिया में मारा। खातमुन नबीयीन होने का मतलब कि आप दुनिया में उनके बाद किसी किस्म का कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो ये कहे कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये वही हुई है और ये तुम इस पर अमल करो और मेरे ऊपर ईमान लाओ। कुरान पढ़ते वक्त मेरे पैगंबर आप रांधे हुए शैतान से अल्लाह की पनाह तलब किया करें। आमतौर पर इसका तर्जुमा सिर्फ यही लिया जाता है या मफहूम कि जब आप कुरान करीम की किताब की तिलावत शुरू करें तो उससे पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया। किसान को पता होता है कि मैं मौसम खिज़ां में दरख्तों को जो पत्ते झाड़ रहा होता हूँ, या हमारी पंजाबी जुबान में कहते हैं दरख्त छांग रहा होता हूँ, तो अगली दफा जब बहार आती है तो लातादाद कौंपलें निकलती हैं, वो ज़ाया नहीं जाता, वो ज्यादा फल फूल लाता है। ये होता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से। इंसानों को भी दावा है अल्लाह से मोहब्बत करने का। हमारे यहाँ आमतौर पर तवक्कल का मतलब है कि करना कराना कुछ नहीं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो और अल्लाह तुम्हें खुद ब खुद घर पहुंचा देगा। ये हमारे यहाँ तवक्कल का मतलब। इस्तिग़फ़ार का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप इनके लिए बैठ कर अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़े। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस लिए तशरीफ लाए थे? खातमुन नबीयीन का मतलब क्या है? आप बात समझते हैं कि चाहे कोई मर्द हो औरत हो, अल्लाह ताला उसको उसके अमाल का बदला जरूर देता है और किसी के साथ तफरीक कोई नहीं। आज हम ये अल्लाह के रास्ते में खराज क्यों करें, ज़कात क्यों दें, अपनी मेहनत का कमाया हुआ दूसरों के लिए खुला क्यों रखें? मेहनत मैं करूं और कमाए दूसरे, ये मैं क्यों करूं? मैं कुल लाफ पे अमल क्यों करूं? देखें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ हूँ। आप मुझे और नज़र अयाद खान साहब को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमारा आज का मौजू है कि तवक्कुल क्या है और मुत्तकी कौन लोग हैं। जी खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम मुसलमानों के लिए दस्तूर हयात और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए ये मरकज़ और महवर, यही आइन, यही दस्तूर और इसी के ऊपर अमल करने का नाम इस्लाम, और जो अमल करते हैं वो मुसलमान। हमारे तमाम मसाइल का हल, हमारे तमाम बिगड़े हुए कामों को संवारने का हल और हमारे ज़वाल को रोकने की सबसे मुस्तनद हथियार, जो हमें हिम्मत भी दे, इस्तिक़लाल भी दे और दुनिया में तरक्की और इर्तिका की ज़मानत भी दे, सुकून भी दे और खौफ व हुज़्न से मामून ज़िंदगी बनाए, आखिरकार जन्नत का हसूल भी उसका भी मुस्तहिक़ बनाए। तो ये किताब अजीम वो किताब है जो हमारे कल्ब व नज़र में होनी चाहिए, हमारे ईमान का मरकज़ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये मेरे पैगंबर की नबूवत की गवाह है और उनकी नबूवत का सबसे बड़ा मुजज़ा है, और जब तक ये है उनकी नबूवत कायम दायम है। खातमुन नबीयीन होने का मतलब कि आप दुनिया में उनके बाद किसी किस्म का कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो ये कहे कि मुझे अल्लाह की तरफ से ये वही हुई है और ये तुम इस पर अमल करो और मेरे ऊपर ईमान लाओ। आखिरी वही, आखिरी पैगाम, आखिरी मकाम वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, बस उसके बाद यही खत्म नबूवत है कि हम उनके ऊपर वही के बाद किसी की वही के कायल नहीं है। अब हमें इस दुनिया में करना क्या है? अल्लाह की सिफात का हामिल बनना है। अल्लाह ताला ने जिन जिन फराइज़ को हमारे लिए मुतय्यन किया है, हमने वो अदा करने हैं। फिजिकल कवानीन में हम मजबूर महज उस पर अमल करने के लिए हमारे पास कोई चाराकार नहीं कि हम अमल करें। अगर नहीं करेंगे तो इस माशरे में, इस माहौल में, इस पर अपनी जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो बाकी नहीं रख पाएंगे। गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना, फेस करना, ये सारे तभी अवामिल हैं। ये सारे के सारे इसलिए हैं कि हमें इनका शऊर बहरहाल दिया गया है, लेकिन इनके ऊपर हम मजबूर हैं अमल करने के लिए। इसके बाद अमली और तमदनी जिंदगी में हमें मुआशरती जिंदगी में रहनुमाई के लिए कुरान करीम जैसी नेमत से सरफराज किया गया, और वही पैगंबरी के जरिए से हमें रहनुमाई दी गई और कहा यह गया कि खौफ व हुज़्न से मामून अगर मुआशरा चाहते हैं, इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी चाहते हैं, तो इसके मुताबिक अमल करना होगा, इसकी इत्तिबा करनी होगी। अब जो ये इत्तिबा करेंगे वो कुछ खसूसियात के हामिल लोग होते हैं जो ये सारा कुछ करेंगे। अल्लाह करीम कहते हैं मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। इंसानों को भी दावा है अल्लाह से मोहब्बत करने का, और उसका तो म्यार पहले भी कई दफा अर्ज कर दिया, वो बताया जा चुका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हाल में, हर लम्हा, जिंदगी के हर मोड़ में, हर काम में, हर हिस्से में, हर जिंदगी के शोबे में उनकी पैरवी, उनकी ताबेदारी। अब अल्लाह किन किन लोगों से मोहब्बत करता है, या अब अल्लाह का मुहिब बनने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत का मुस्तहिक बनने के लिए हमें कौन कौन सी सिफात अपनानी है, इसके लिए हम कुरान करीम से रहनुमाई ले रहे हैं। और इससे पहले हम पढ़ चुके कि अल्लाह मोहब्बत करता है सब्र करने वालों के साथ,
اور اللہ محبت کرتا ہے اعمال حسنہ کرنے والوں کے ساتھ، محسنوں کے ساتھ، احسان فراموش نہ لوگوں کے ساتھ جو احسان فراموشی کرتے ہیں ان سے نہیں، جو احسان مانتے اور اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ آج ہم آگے چلیں گے۔ اللہ محبت کرتا ہے متوکلین سے، یعنی جنہوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا، بھروسہ۔ ہمارے ہاں عام طور پر توکل کا مطلب ہے کہ کرنا کرانا کچھ نہیں، اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اور اللہ تمہیں خود بخود گھر پہنچا دے گا۔ یہ ہمارے ہاں توکل کا مطلب۔ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور کام کوئی نہیں کرتا، آپ جی کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں کام تم کرو، میرا اللہ پر توکل ہے، میں متوکل زندگی بسر کر رہا ہوں، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ قطعاً غلط مفہوم ہے ہر لحاظ سے۔ قرآن کریم یا انسانیت کے لیے اللہ کریم ایسا نہیں چاہتے، اور یہ ایسا انسان معاشرے میں کبھی بھی، معاشرے کے اس ماحول میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک باہر سے انسان بدو آیا، مسافر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہاں کس پہ آئے ہو؟ اس نے کہا جی اونٹ پہ سوار ہو کے آیا ہوں اور فلاں علاقے سے آیا ہوں، دور دراز سے آیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اونٹ کو کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے باہر اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، آپ نے کہا جاؤ پہلے باندھ کے آؤ اس کو۔ وہ گیا اور اس نے مناسب جگہ پر اونٹ کو باندھا اور پھر واپس آیا۔ آپ نے فرمایا اب اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تدابیر ہیں، فزیکل لاز ہیں، ان کی پابندی کرو اور پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو اس بات پہ کہ اللہ کے قانون پہ میں نے عمل کیا ہے، یقیناً اس کے نتائج اس قانون کے لیے یہ اچھے نکلیں گے اور یہ زندگی میری اچھی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے توکل کا مفہوم۔ توکل یہ ہے، اور توکل پہ ہی ساری کائنات چلتی ہے۔ اسی سے وکیل ہے لفظ، اسی مادے سے۔ وکیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں اگر اپنا معافی ضمیر ادا نہیں کرتا تو میرے کام کو کوئی اور ذمہ لے لے، وہ میری طرف سے میرے مفادات کا تحفظ کرے، تو میں کہتا ہوں یہ میرا وکیل ہے۔ عدالت میں مجھے قوانین کی سمجھ نہیں ہوتی تو میرا وکیل کیا کرتا ہے؟ عدالت کو وہ قوانین بتاتا ہے جس کی روح سے میری خطائیں معاف یا میرے اوپر لگے الزامات صاف ہوتے ہیں۔ میرے معاملات کو سنوارنے والا، انسانوں کے معاملات سارے سنوارنے والا اللہ ہے۔ میرا سب سے بڑا وکیل نعم المولا و نعم النصیر کون ہے؟ اللہ میرا وکیل ہے ہر معاملے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے ہر کام کے لیے قانون دے دیے ہیں کہ یہ قوانین ہیں، ان پہ چلو گے اس طرح سے نتائج ہوں گے۔ کہ کفیل کا لفظ بھی یہیں سے آتا ہے، کفالت کرنے والا، پالنے والا، اور روزی کا بندوبست کرنے والا اور اس کی کمی بیشی دور کرنے والا، ذمہ دار انسان، یہ سارا اس پہ آتا ہے۔ اب توکل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے اوپر ایسے بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ میں کونے پہ بیٹھ کے اللہ 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 کر رہا ہوں، نہیں۔ اس کے لیے محنت کرو، کام کرو، اللہ کے قانون پہ عمل کرو، معاشرہ تشکیل دو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ اللہ کے قوانین کا وہی نتیجہ نکلے گا جو اس نے بتایا ہے۔ اللہ نے اگر یہ فرمایا کہ یہ کام کرو کہ جنت ملے گی، تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہ ایمان ہوتا ہے، یہ بھروسہ اعتماد ہی انسان کا، مومن کا سرمایہ ہے۔ تو توکل کا معنی پھر کیا ہو گیا؟ استقامت دکھانا، اس کے لیے کام کرنا، سوچنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اور جو اللہ کے قانون پہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، یعنی اس کے قوانین کو اپنے لیے کافی شافی سمجھنا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سوچ لیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اسلامی سوشلزم، تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اس کے اندر کمی رہ گئی، ساتھ اس کا پیوند لگانا ہے بھائی سوشلزم ہونا چاہیے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے ہم شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ کے قانون کو ناکافی سمجھ رہے ہیں، اللہ کے قانون پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے۔ اب آپ توکل کا میرا خیال ہے کچھ مفہوم سمجھ آ جاتا ہے عربی زبان میں، اب توکل کی بات سمجھ آ جائے۔ خالصتاً اسلام کی پیروی کرو، شرک نہ کرو، اللہ کے قوانین کے ساتھ اور قوانین کا۔ یہی تو مشرکین کا مطالبہ تھا کہ میرے پیغمبر، آپ کو ہم پیغمبر مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہماری باتیں مان لیں، کچھ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیں۔ کمپرومائز کا مطلب توکل نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ لیجیے اب ہم قرآن کریم کی ان آیات کی طرف آتے ہیں جس سے واضح ہوگا کہ توکل کیا ہے۔ 3/159 آیت جو ہے، اس کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے مفہوم سمجھنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 159 آیت ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جی، اس قرآن کریم کی اس آیت کو اور اس کے ماقبل اور اس کے بعد آنے والی آیات کو سارے کو میری درخواست ہے کہ آپ بڑے غور سے دیکھیں۔ انسانی زندگی کا سارا نقشہ اس میں آ جاتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے تشریف لائے تھے؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آپ بات سمجھتے ہیں؟ اللہ کا پیغام انسانوں کے نام آتا رہا کب سے؟ جب سے انسانیت کا قافلہ اس سرزمین پر شروع ہوا، اس کائنات میں شروع ہوا۔
اس وقت سے ابتدا ہر دور میں اللہ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کے لیے اپنے پیغمبر، اپنی رحمتیں، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنے قوانین، اپنی ہدایات المسلسل جاری رکھی بھیجنی، اور آخر یہ پیغام اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہوا۔ دین اب قیامت تک کے لیے وہ ہے جو میرے پیغمبر نے پیش کیا ہے، جس کا نام قرآن۔ میرے پیغمبر یہاں دیکھیں کس طریقے سے پیغام پہنچانا ہے انسانوں تک، رحمت کے ذریعے، نرم لہجے کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ میرے پیغمبر آپ بلاتے ہیں ان کو کس طرح؟ علی بصیرت ہیں، بصیرت کی بنیاد پر۔ اور پھر ومن اتبعنی، جو میرے تابع دار ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرآن کریم کی آیت کے مطابق، وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ دیکھیں اس آیت میں کیا کہا گیا ہے، میرے پیغمبر اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، آپ ان کے لیے لین القلب ہیں، آپ ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے نرمی، محبت، شفقت، رحمت رکھتے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے، ان کی فکر مندیوں کی وجہ سے۔ آگے لفظ دیکھیں، اگر آپ بس زبان ہوتے معاذ اللہ معاذ اللہ، پیغمبر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، یا سخت دل ہوتے، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ سب آپ کے پاس چھٹ جاتے۔ آپ کی محبت ہے، آپ کی رحمت ہے، طائف کے بازاروں میں گزرتے ہوئے ان کے پتھر مارنے کے باوجود آپ دعائیں دے رہے۔ اپنے قاتلوں کو دیکھیں، اس کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی حوصلے والی شخصیت ہو سکتی ہے کہ جب وہ فتح یاب ہو جائیں تو وہ جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے، جنہوں نے پتھر مارے ہوئے تھے، جنہوں نے گند پھینکے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ کو اللہ کے گھر سے باہر بھیج دیا، نکال دیا تھا، ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، ان کو معاف کیا جا رہا، بلکہ وہ دشمن جو لشکر کشی کر کے آتا رہا کمانڈر بن کر، اس کے گھر کو جائے پناہ دے دیا۔ کوئی کائنات میں مثال تو دکھاؤ کہ دشمنوں کے سپہ سالار اور کمانڈر کے گھر کو بھی جائے پناہ قرار دے دے۔ ایسی شخصیت، ایسی ذات، اس سے بڑھ کر رحمت کا تصور کیا ہے؟ بس زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب چھٹ جاتے۔ میرے پیغمبر آپ درگزر فرمائیں، وہ تو آپ کر ہی رہے تھے، یعنی ان کے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ دور کریں اور ان کے لیے استغفار کریں۔ استغفار کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کے لیے بیٹھ کر استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ کام کرتے رہے اور اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، ان کی تلافی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے ہوگی جب آپ ایسا نظام قائم کریں گے۔ جب زخم لگ جائے تو دوا کس لیے لگائی جاتی ہے؟ زخم بھرنے کے لیے۔ یہ جو زخم بھرنے کے لیے دوائی لگائی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مغفرت۔ تو ایسے اعمال کریں، ان کے ذریعے سے مغفرت ہو جائے ان کی، آپ ان سے درگزر کریں۔ اور پھر دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، جب نظام اسٹیبلش ہو جائے، کام ہو جائے، معاشرہ بن جائے، تو کام کے لیے ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ دیکھیں دنیاوی کام کے لیے جبر نہیں رکھا، مسلط نہیں کیا اپنے آپ کو، ہر بات پہ اپنی مرضی نہیں چلائی۔ یہ کہا گیا ہے ہر بندہ اپنے اپنے تجربات لے کر آئے اور اس کے مطابق دنیا کا نظام مشورے سے چلنا چاہیے۔ میں لمبی تشریح نہیں کر سکتا کہ اس کی اہمیت ہے کہ کتنی ساری ہے۔ پھر آپ ان کا جب یہ ساری باتیں کر کے، میرے پیغمبر ان کی ہر قسم کی کوتاہیاں کمیاں دور کر کے، مشاورت کر کے، جب آپ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں، آگے بھی دیکھیں جملہ، پھر جب آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے، جب آپ میں استقامت آ جائے، جب یہ سارے مستحکم ہو جائیں، استقامت اختیار کر لیں، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، یہی صراط مستقیم ہے، تو بے شک کیا کریں؟ پھر ڈٹ جائیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں کہ آپ سوچ لیں کہ جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کے قانون ہے یہ، اگر آپ محنت کریں گے آپ کو پھل ملے گا، آج نہیں تو کل ملے گا۔ اطمینان رکھیں، بھروسہ رکھیں، یہ بھروسہ ہی آپ کو کامیاب کرے گا۔ کہ آگے کیا جملہ ہے، بے شک میرے پیغمبر اللہ توکل کرنے والوں پر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آگے میں آیت کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اللہ کے قانون پر ہی بھروسہ کرنا ہے، اللہ کے قانون کے سوا اور کس کے قانون میں یہ بات ہے؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دیکھیں پھر آیت ہے، ادھر کہا اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پھر کہا کہ توکل کرنے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر کہا کہ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے، کہ نبی خیانت کرے، تو نبی خائن ہو ہی نہیں سکتے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، وہاں ہر شخص سے اپنے اعمال، ہر ایک کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا، ہر ایک کو پورا بدلہ ملے گا، جو اس نے عمل کیا ہوگا اس کی جزا سزا ملے گی، اور ظلم نہیں ہوگا کسی شخص پر۔ پھر کہا اللہ کی خوشنودی والے کام کرو، جو کام، یہ ساری خوشنودی ہے کہ اللہ کے قانون پہ چلنا۔ یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ توکل کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ توکل کیا کرنا؟ توکل اللہ کے قانون پہ بھروسہ رکھنا۔ آج ہم یہ اللہ کے راستے میں خیرات کیوں کریں، زکوٰۃ کیوں دیں، اپنی محنت کا کمایا ہوا دوسروں کے لیے کھلا کیوں رکھیں؟ محنت میں کروں اور کمائیں دوسرے، یہ میں کیوں کروں؟ میں کل لاف پہ عمل کیوں کروں؟ دیکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے اگر ایسا کرو گے تو تمہاری ذات کی نشو و نما ہو جائے گی، اس دنیا میں تمہارا آنے والا مستقبل روشن ہو جائے گا، دولت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ کسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں موسم خزاں میں درختوں کو جو پتے جھاڑ رہا ہوتا ہوں، یا ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں درخت چھانگ رہا ہوتا ہوں، تو اگلی دفعہ جب بہار آتی ہے تو لاتعداد گومپلیں نکلتی ہیں، وہ ضائع نہیں جاتا، وہ زیادہ پھل پھول لاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور اللہ کے راستے میں جانے مال قربان کرنے سے۔ جو اللہ کے قانون پہ بھروسہ کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 16/99، 99 اور 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کی 98 اور 99 ہے میرے پاس۔
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ قرآن کریم کی یہ آیات میں توکل کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ تھوڑا سا سوچ لیں سمجھیں، بڑی زبردست آیت ہے، آیات ہیں ساری یہ، ویسے تو سارا قرآن ہی بڑا، ہر آیت تو اپنی جگہ پہ اہم ہوتی ہے۔ ان آیات میں پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ چاہے کوئی مرد ہو عورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ضرور دیتا ہے، اور کسی کے ساتھ تفریق کوئی نہیں، کوئی کسی قسم کا جناب کسی کے ساتھ کمی بیشی نہیں ہوگی، جو کچھ کرو گے سب کچھ ملے گا۔ اللہ کے راستے میں صبر و استقامت سے کام لوگے تو پھر سب کچھ تمہیں ملے گا۔ اس سے پہلے یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت میرے پیغمبر آپ راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کیا کریں۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ صرف یہی لیا جاتا ہے یا مفہوم کہ جب آپ قرآن کریم کی کتاب کی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ عزیزان من، یہ تو ہے صرف ظاہری طور پہ بات، عمل کرنا چاہیے، یہ اس کا استغفار کرنا چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن صرف تلاوت کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا۔ کتنی دفعہ عرض کیا، پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس پہ عمل کرنا، ان تین پروسیس کا نام ہے تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کے پڑھنے میں بھی بہت برکت ہے۔ یہ سارا انسان کو سمجھ آتی ہے کہ قرآن کیا ہے، اسے تعلق رکھنا چاہیے، جتنا کچھ کر سکتے اتنا کرنا چاہیے، پڑھو سمجھو اور عمل کی نیت سے پڑھو اور سمجھو، عمل کرنا، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ پھر یہ یہاں کا کہا گیا کہ میرے پیغمبر جب بھی آپ قرآن کریم کو سامنے رکھیں، نافذ کریں، پڑھیں، عملی زندگی میں لائیں، عدالتوں میں لائیں، معاشرے میں لائیں، سیاسی نظام بنائیں، اقتصادی، سارا کچھ کریں، یعنی یہ سارا قرآن کے اوپر عمل کرنے کا بات ہو رہی ہے۔ تو اس وقت شیطانی جذبات کے آپ کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ شیطان کے بنائے ہوئے جتنے غیر قرآنی نظام ہوں گے، جتنے غیر اسلامی نظام ہوں گے، جو غیر اللہ کے دیے ہوئے ہوں گے، ان سب کے ساتھ اس کی ملاوٹ نہ کرو، قرآن کریم کو خالصتاً اپناؤ۔ اور آگے لفظ ہے ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں پڑتا۔ کن پر بھروسہ کرنا ہے؟ کیا بات ہے، ایمان والوں پر اور اپنے پروردگار پر، دو باتیں کہی ہیں، دو باتوں پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ توکل کن پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ اور ایمان والوں پہ۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ وہ معاشرے میں ایمان والوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ میرے پیغمبر جب آپ میدان بدر میں آپ کنکریاں مار رہے تھے، وہ آپ نہیں مار رہے تھے، وہ اللہ مار رہا تھا۔ اللہ اپنے کام پیغمبروں کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میں کر رہا تھا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نہیں مار رہے تھے پتھریاں، ہم مار رہے تھے۔ اللہ نیچے آ کے پتھر مار رہا تھا، نیچے آ کے وہ رما کر رہا تھا۔ کون کر رہا تھا؟ یہ کار تو پیغمبر علیہ السلام رہے تھے، آپ کے صحابہ کر رہے تھے۔ اسی طرح میرے پیغمبر کو ایک بات کہی گئی کہ میرے پیغمبر آپ وہ دعائیں کیوں نہیں سن رہے جو مکے والے یا جو غیر مسلموں کی غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، وہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں مجھ سے کہ اللہ ہمیں ظالم بستی سے نجات دلا۔ کہا کیا میرے پیغمبر کو کہ میرے پیغمبر آپ کیوں نہیں سن رہے؟ دیکھیں کار تو وہ سنا تو اللہ کو رہے تھے، دعائیں تو وہ اللہ سے مانگ رہے تھے۔ یہ کیوں کہا کہ آپ کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے کہ انتظام اللہ کے مومن بندوں نے اللہ کے کرنے ہیں، نظام اللہ کا اللہ کے بندوں نے چلانا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مومنوں کے ذریعے کفار کا مقابلہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے، اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہیں دعائیں مانگنے سے روک دوں۔ کون سی دعائیں؟ وہ جو حاجات کے لیے مانگی جاتی ہیں۔ آج پوری قوم رگڑ رگڑ کے ناک رگڑ کے زمین پر رو کے علیحدگی میں دعائیں مانگ رہی ہے۔ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے وہ نظام نہیں اپنایا، ہم نے وہ دستور، قانون، معاشرہ نہیں اپنایا۔ یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیں، اس قرآن کریم کی آیات میں سارا کچھ واضح ہو رہا ہے، اور ان کا غلبہ ان پر یقیناً ہے جو اس سے رفاقت کریں گے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ کون؟ دو جو اس پر قانون کے خلاف چلتے ہیں، اس پر شرک کرتے ہیں۔ تو پھر آپ سمجھ جائیں اللہ کے قانون کے اوپر بھروسہ نہیں ہے نا ان کو، مومنوں کے اوپر بھی بھروسہ کوئی نہیں۔ اصل اقبال کی ساری نظم پڑھے یہ تو بات پتہ چلتی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں وہ کہتے ہیں مسلمان محروم یقین ہے، اس کو اللہ کے قانون پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، اس لیے دنیا میں مارا۔ دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اللہ کے قانون پہ بھروسہ کرنا سیکھے۔ کس پہ بھروسہ؟ قرآن پہ بھروسہ۔ اللہ کے قانون کو یارو اپنا کے تو دیکھو، عملی زندگی میں لے کر اجتماعی زندگی، انفرادی سے اجتماعی اور عالمی زندگی تک۔ اور جب انسان اس کو اپنائے گا، سمجھ کے اپنائے گا، زبان کے اپنائے گا یا نادانستگی میں اپنائے گا، اس کے اچھے رزلٹ کھائے گا۔ اسلام ہی چلتا آ رہا ہے عملاً دنیا میں، اور اسی نے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ والسلام۔ اچھا ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔